अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद की नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी बहुत अहम कुछ चीज़ें हैं आपसे डिस्कस करूँगा, और ये वही साबिक़ा जो मामला चल रहे हैं उसी के पस मंज़र में हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये तज्ज़िये आपको अगर पसंद आते हों तो आप आगे ज़रूर शेयर किया कीजिए और अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि हमारा तज्ज़िये देने का मकसद, जो ख़बर देने का मकसद, वो आप तक पहुंचाना था। हमें तो पता होती हैं बहुत सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं से हमारे ज़राए पता लग जाते हैं, हमारी फील्ड भी ऐसी है, लेकिन हमारा असल मकसद आप तक बात पहुंचाना होती है। तो आप अपने तज्ज़ुबे में चीज़ें ज़रूर पूछा करें, सवाल पूछा करें। उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जब आप एक नई चीज़ पूछते हैं हमसे, तो हम फिर उसकी मज़ीद खोज करते हैं, और वो फिर एक हमें भी बड़ी जानकारी मिलती है। मतलब ये नहीं कि हम कोई, बहुत से लोग ये तज्ज़ियाकार या कोई भी अगर ये समझता हो कि हर फन मौला, हम कोई हर फन मौला नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें आपके सवालात से भी सीखते हैं, तो ये आप अपने सवालात ज़रूर किया करें। देखिए जी, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा, देखिए शाह महमूद कुरैशी का दौरा बहुत अहम है, और ये दौरा जो है उसी पस मंज़र में की एक है जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी सऊदी अरब के साथ हुई थी। हमने आपको पहले बता दिया था कि ये मामला जो है, जब हमारी फ़ौज और हमारे जो एजेंसी के चीफ गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके से जो बातें की, मैंने आपको पिछली वीडियो में सब बता दी थी, और एग्जैक्ट वही चीज़ हुई है। और वो मामला जो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो इख्तलाफात बढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो रुक गए हैं। और कुछ मामला थे जिन पे कि मैंने आपसे बताया था कि सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी मामला लेकर वो गए हैं, और वहाँ पे जाकर अब ये बातचीत चल रही है। देखिए, मैंने आपको ये बात ही बताई थी पहले भी कि सऊदी अरब इतने अरसे से अमेरिका के साथ रहा, और अभी भी वो अमेरिकन ब्लॉक में ही है। पाकिस्तान शुरू से भी अमेरिकन ब्लॉक में रहा। तो अब मसला ये है कि पाकिस्तान अपनी सिमत चेंज कर रहा है, और सऊदी अरब भी अब मजबूर हो रहा है कि वो अपने ब्लॉक को या अपनी सिमत को चेंज करे। लेकिन जो मसला सबसे बड़ा आ रहा है, वो मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान और मलेशिया वगैरह हैं, इसके अंदर सऊदी अरब को सिर्फ ये ख़तरा है कि तुर्की और ईरान की वजह से, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता है कि अगर तुर्की जिस जगह से आगे बढ़ रहा है, जो मैंने सारी तफसील आपको दे चुका हूँ सल्तनत उस्मानिया के हवाले से, तो उनको ये ख़तरा है कि अगर ये सल्तनत उस्मानिया अगर चलती है तो ये अरब ममालिक ये और सऊदी अरब का जो इनके जो रियासतें हैं, या वो हो सकता है शायद वो कब्ज़े में चली जाएँ। तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताई थी कि ये ऐसी बात नहीं है। अगर जो आज से 100 साल पहले जो सूरत हाल थी, वो सूरत हाल अब नहीं हो सकती। ठीक है, अगर रियासतें सल्तनत उस्मानिया में थी, तो ज़रूरत नहीं है कि आज भी 100 ही हो सकता है सिर्फ 30 सल्तनतें आ जाएं, लेकिन ये सारे मामला जो है ना डिस्कस किए जा सकते हैं, निगोशिएशेबल हैं, इसमें बातचीत हो सकती है। यही बात जो है पाकिस्तान ने इनको बावर कराने की कोशिश की है, और सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जा रहे हैं। आपको पता भी होगा, मैंने ये खबर ब्रेक की थी आपको कि ईरान ने तो सेंट्रीफ्यूजेस की हद में काफ़ी तक चीज़ें कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन सऊदी अरब में भी इस चीज़ पर कदम रख दिया था, और सऊदी अरब में ये पहले से काम काफ़ी चल रहा था, छोटा मोटा हल्का हल्का चीन के हवाले से। तो ये जो बात हुई है वो यही है कि पाकिस्तान जब गया है सऊदी अरब के साथ, तो उनको बताया है कि आपको न्यूक्लियर ताकत भी बनना है या नहीं बनना, वो तो आगे की बात है, लेकिन आपको न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो न्यूक्लियर की सहूलत चाहिए, वो आपको सिवाय चीन के और कोई नहीं दे सकता, और वो चीन ही उनकी मदद कर रहा है। तो इस हवाले से उनको कहा गया है कि भाई, तुर्की अगर सल्तनत उस्मानिया आगे बढ़ती है तो उसके लिए भी आप फ़िक्र ना करें। हो सकता है कि अगर बैठ के बातचीत की जाए तो उस पर मसले हल हो सकते हैं। लेकिन जो असल में बीच में, देखिए, हम जो चीज़ें सुन रहे होते हैं, जो अखबारात में आ रही होती हैं, अखबारात में आर्टिकल, ये यरूशलेम पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट या इधर उधर की, वो ये देखिए वो चीज़ें नहीं होती। ये असल में बेसिकली हैं कवाकब, कुछ नज़र आते हैं कुछ। आप कभी सोचें ना कि ये अगर सारी चीज़ें ऑन जो टेबल पे, जो बैक चैनल में नेगोशिएशन होती है, जो मसले होते हैं, अगर वो अखबार के आर्टिकल में ज़रा दर डाल दिए जाएँ, तो उनकी जो होती है कि खुफिया जो होती है, उसकी खामोश पसे पर्दा मामलात, वो फिर कहाँ रह गए। अगर मिसाल तौर पर वाशिंगटन पोस्ट है या इजराइल टाइम्स या कोई सा भी एक्सेट्रा, कोई भी अगर कोई आर्टिकल लिख देता है, तो हमारे असल में बुनियादी तौर पर इन आर्टिकल लिखने का मकसद ये होता है कि वो एक्सपर्ट्स को, कुछ तज्ज़िया निगारों को और आवाम की जो सोच होती है ना, उसकी ओपिनियन को चेंज करने के लिए
وہ اس قسم کے آرٹیکلز لکھ دیتے ہیں. اور ہم لوگ بہت، کیونکہ میں ابھی اس ایشو پہ پھر کبھی بات کروں گا کہ میری کئی آرٹیکل جو بڑے بڑے ہیں ویسٹ کے لکھنے والے ہیں، ان سے اس حوالے سے میری بات بھی ہوئی ہے، وہ پھر ایک علیحدہ چیپٹر ہو جائے گا. تو بنیادی طور پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو خبر آ رہی ہے ایگزیکٹلی وہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب کے دل جو ہے مطلب ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ بھائی آپ کو خطرہ ہے سلطنت عثمانیہ سے، اور یہ بھی کہا گیا، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا گیا ترکی کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ دو جو ہولی کسٹوڈین جو ہے، دو خانہ کا مکہ جو ہے اور مدینہ، اس کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ دے دیتے ہیں سعودی عرب کو، اور بیت المقدس جو ہے اس کو ہم جو ہے کر دیتے ہیں ترکی کے ساتھ. اس قسم کی باتیں مطلب جو کہ فی الحال نہیں ہو سکتا، اس طرح کا بندر باٹ یا اس قسم کی حصہ داری نہیں ہو سکتی. تو چین جو کوشش کر رہا ہے، وہ چین کی کوشش یہ ہے کہ ایک بلاک بنے جس میں سارے لوگ مل جائیں، اور وہ بلاک اس طرح نہ بنے کہ اس میں عرب، عجم، شیعہ، سنی کی تقریب نہ ہو. اگر یہ تفریق پیدا ہوگی تو پھر وہی مسئلے مسائل رہیں گے. تو اسی لیے چین جو کوششیں کر رہا ہے، وہ چین کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اگر بلاک بنتے بھی ہیں، اگر مثال طور پر بن جاتا ہے ایک بلاک، اگر بن جاتا ہے تو اس بلاک کے اندر پھر یہ مطلب جنگ کی صورتحال نہ ہو، کوئی ٹسل بازی نہ ہو. یہ بنیادی طور پر کام ہو رہا ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا، یہ سامنے جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کچھ اور نظر آ رہی ہیں. پیچھے یہ بات ہوئی، چین کی پوری کوشش ہے کہ اگر سب مسلمان ملک اس کے ساتھ مل جائیں. اسی لیے اس نے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، اس نے ایران کے ساتھ بھی ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی معاملہ چل رہا ہے. لیکن جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب کے جو تحفظات چین کے ساتھ آتے ہیں یا ترکی کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ بتی. تو اب کوششیں کی جا رہی ہیں، بیچ میں پاکستان بھی ہے اور بیچ میں ایک دو عرب ممالک کو بھی لیا جا رہا ہے کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے. اور کس طریقے سے اگر کوئی ایسا بن سکتی ہے کوئی سچویشن کہ اس سچویشن کو لا کے معاملات کو چلایا جائے. لیکن صورتحال جو ابھی جو چل رہی ہے اس حوالے سے اتنی مایوس کن نہیں ہے. ابھی بھی صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف جا سکتی ہے. اچھا، اب میں یہ تھوڑی سی تفصیل بعد پھر میں آپ ہی اسی دورے کی طرف آتا ہوں. تو جب شاہ محمود قریشی صاحب گئے تو وہاں پہ جا کے ساری باتیں ڈسکس ہوئیں، ان کو بتایا گیا چین کے ساتھ. اور یہ چین کے نے جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ سی پیک کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو میں جو میں نے بتائی تھی آپ کو کہ افغانستان کے اندر جو سی پیک کے اوپر حملہ کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو کچھ سارے انہوں نے پلان بنائے تھے انڈیا کے ساتھ، راؤ کے ساتھ مل کے، وہ سارے ثبوت وہ بھی شاہ محمود قریشی لے کر گئے. اور شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے ساتھ جو ملٹری ڈپلومیسی تھی ان کے تحفظات پر بھی بات کی، اور بہت سارے معاملات کی انتہائی اہم چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جو اہم معاملہ، جو سب سے مین چیز ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ چین اور پاکستان اب جو ہے مطلب جس کی میں نے آپ کو آج سے پہلے بھی خبر دی تھی تقریباً 1 ماہ پہلے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی بن رہی ہے، وہ اب بن چکی. مطلب وہ یہ ہے کہ اگر جو نظر آ رہا ہے صورتحال کے بھارت کی اور چین کی اگر جنگ ہوتی ہے جو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا، یا اگر پاکستان کی بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو چین کا اس میں کیا کردار ہوگا. تو یہ فیصلے جو ہیں، اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا طے پایا ہے، لیکن یہ کہ کردار طے ہو چکا ہے اور وہ بہت ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے. یہ چیز ہے. دوسری اس کے بعد اس میٹنگ کے اندر ایک دو چیزیں اور چیک آؤٹ کی گئیں کہ سعودی عرب سے پاکستان کی بات چیت کے بعد، یہ دوریاں روکنے کے بعد، شاہ محمود قریشی کی چین کے ساتھ بات کرنے کے بعد اور وہاں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد، تمام چیزیں فائنلائز کرنے کے بعد، دو چیزیں اور، ایک تو یہ چیز ہوئی اسٹریٹجیکل، دو چیزیں اور ہوئیں. وہ دوسری یہ ہوئی کہ سی پیک کو مزید بڑھایا جائے گا، کیونکہ پہلے چین تھوڑا سا، آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کا معاملہ سست پڑ گیا تھا، امریکہ کا دباؤ آیا تھا تو تھوڑا سا چابہار کی طرف بھی چلا گیا تھا. گو کہ وہاں ہے بھی انویسٹمنٹ چین کی، لیکن یہ تھوڑا سا انہوں نے پروسیس کو سلو کیا تھا، ختم نہیں کرنا تھا چین نے. لیکن اب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پس پردہ کس کس ملک کے کیا، میں نے تھوڑی سی ہٹ کے آپ جو تفصیل بتائی تھی، ان تمام معاملات کو دیکھ کر اس کے اوپر گرفت کرتے ہوئے اب چین نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کو مزید دوسرے اور تیسرے مرحلے میں لایا جائے گا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مزید آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی. اچھا، اب میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو پاکستان نے اس وقت جو معاملات کیے ہیں، اس میں جو سب سے اہم بات آئی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں جو سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان اب چین کی اقتصادی شہرک بن گیا ہے. یعنی کیا؟ پاکستان جو ہے چین کی اقتصادی شہرک بن گیا ہے.
اب پاکستان کے چین جو ہے ہر صورت میں، جسے ابھی کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا ایک طرف اور یہ ہمارا دوست ایک طرف، وہ صورتحال جو ہے اب چین کی بن گئی ہے الحمدللہ پاکستان کی وجہ سے۔ تو اب پاکستان کی اہمیت ایک اور بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے روس کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن اس دورے کے بعد یہ صرف وہاں شاہ محمود قریشی کا ہی نہیں تھا معاملہ، جب وہاں پہ ان کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی تو پس پردہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ اخبارات میں نہیں آتی، طے ہو چکی تھی کہ پاکستان کے کردار کو، مسلم دنیا کے کردار کو، پاکستان کے کردار کو چین نے بھی تسلیم کر لیا ہے، روس نے تسلیم کر لیا۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، روس نے کہہ دیا ہے کہ اگر مسلم ورلڈ کی قیادت پاکستان کے پاس چلی جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور چین نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر مسلم ورلڈ کی قیادت پاکستان کے پاس جاتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب کے لیے کہ کیا بہتر ہوگا، یعنی ایک نیوکلیئر مسلم ورلڈ کی پاور پاکستان، دوسرا چین وہ بھی اس کے ساتھ اور روس بھی اس کے ساتھ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، اور یہ پس منظر جو چل رہا ہے، اسی پس منظر کی وجہ سے سعودی عرب نے بھی وہ اچانک وہ پاؤز کا بٹن لگا دیا اسرائیل کے ساتھ، اور وہ سارے معاملات جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے وہ سارے چیزیں وہاں پہ طے ہوئیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اسی دورے کے دوران چین نے کہ وزیر خارجہ نے افغانستان کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی، اور ان کو ساری صورتحال، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو بتایا ہے کہ دیکھیے یہ معاملات ہیں، ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہے، ہم پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جو دہشت گردی یا دوسرے تیسرے معاملات یا بھارت کا ایجنٹ یا کسی کا بھی ایجنٹ بننے سے آپ بہتر ہے کہ اپنے معاملات کو درست کریں۔ افغانستان کے اندر خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کا انفراسٹرکچر پورا تباہ ہو چکا ہے۔ چین نے ان کو آفر کی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ اور علاقائی معاملات کو، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اگر آپ علاقائی معاملات کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ صحیح چلنا چاہتے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں تو افغانستان کا تمام انفراسٹرکچر انتہائی کم اس کے اوپر چین مکمل کر کے دے گا۔ یہ بہت بڑی آفر ہے افغانستان کے لیے، یعنی افغانستان کا انفراسٹرکچر آپ کو پتہ ہے جنگ میں پورا تباہ ہو چکا ہے، تو وہ بھی چین نے ان کو بہت بڑی آفر کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب امریکہ نے وہاں پہ دوبارہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ دہشت گردوں کو منظم کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، کیونکہ وہ امریکہ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا معاملات اس وقت یہاں یہ خطے میں چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ کو بتا دوں، جو میں نے ہمیشہ پہلے سے کہتا ہوں، یہ تمام صورتحال کو آپ نے امریکہ کے الیکشن کے ساتھ دینا ہے۔ اچھا، یہاں بھی ایک میں آپ کو اور خبر دے رہا ہوں کہ اس مرتبہ جو امریکی الیکشن ہوں گے، اس الیکشن کے اندر امریکہ کے جو حالات ہوں گے وہ بہت مختلف ہوں گے، یعنی جو آپ پاکستان میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی اور گڑبڑ ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ امریکہ کے الیکشن کے اندر بہت زیادہ حالات وہاں پہ خراب ہوں، اور وہ الیکشن کا رزلٹ جس طرح کہ ہم ہمیشہ امریکہ میں دیکھتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا میں تیزی سے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں، تو جو بائیڈن بھی اپنے رخ متعین کر چکے ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا ایران کے حوالے سے، اور اسی طرح اسرائیل اپنا رخ متعین کر چکا ہے۔ وہاں پہ بڑے معاملات جسے کہتے ہیں کہ بڑے گنجل، جسے کہتے ہیں نا کہ اردو میں لفظ ہے کہ بڑا گنجل معاملات ہے، تو وہ معاملہ بھی چل رہا ہے۔ اور اس کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو دوبارہ اسی وجہ سے، امریکہ کی کمزور صورتحال کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امریکہ کو دوبارہ سلامتی کونسل میں ناکامی ہوئی۔ معاہدہ حق امریکہ لے کر گیا تھا، اور میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلی ایک ویڈیو میں جب میں نے ایران ٹی وی کو دیا تھا اور آپ کے یہاں بھی میں بتایا تھا کہ امریکہ کو ناکامی ہوئی اور دوبارہ انہوں نے کہا تھا جائیں گے، تو میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ ناکامی ہوگی۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ کہ امریکہ نے ایک معاہدے کو تو خود ہی منع کر دیا تھا، اس معاہدے سے نکل گیا۔ اب جب ایک معاہدے سے امریکہ نکل گیا تو پھر اس معاہدے کے لیے دوبارہ اس پہ امپلیمنٹیشن کی کیسی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، اور لہٰذا یہ ساری صورتحال جو ہے امریکہ میں، یہ بھی صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ تو یہ تمام معاملہ جو ہے، اس میں میں نے آپ کو آج 2-4 چیزیں اہم بتائیں کہ پاکستان کی قیادت کے حوالے سے چین کو، روس کو کوئی اعتراض نہیں۔ پاکستان ماشاءاللہ بہت جلد اپنا ایک بہت بڑا اسلامی نشاط ثانیہ کا کردار بن کر سامنے ابھرے گا، اور اس میں پاکستان کے لیے وہی اب میں کہتا ہوں کہ قوم کو چاہیے کہ وہ اپنا بھی کردار ادا کریں۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ سارے معاملات کو اپنا بھی حصہ ڈالیں، تھوڑا سا تعلیم کی طرف توجہ دی جائے۔ بہت سارے دیگر معاملات ہیں ہمارے یہاں جو لسانی تعصب اور دوسرے تیسرے معاملات ہیں، ان سے ہٹ کر
جب ہم دیکھیں کہ جب ہمارا ملک آگے بڑھ رہا ہے تو صرف ہم نے ریاست کو نہیں بڑھانا آگے, ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم قوم بھی ہیں, ہم ایک قوم ہے اور ہم قوم بطور قوم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک ہو گیا چلیے معاملہ ابھی انٹرنیشنل. اب پاکستان میں آ جائیں. پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی نواز شریف کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, بہت لوگوں نے مجھ سے آج پوچھا ہے. دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ فالتو بات ہے. نواز شریف کو کون واپس لگا, پہلے ان کو جانے دیا. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہے مطلب ایک کیا کہتے ہیں معاہدے کے تحت گئے. انہوں نے کہا تھا میں کچھ پیسے وغیرہ دوں گا. انہوں نے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. کچھ پیسے انہوں نے دیے ہیں لیکن جن کا وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے نہیں دیے. یقین نہانی معاہدے کس سے ہوئے تھے ابھی میں فی الحال نہیں بتاؤں گا, لیکن معاہدہ وہ کچھ کر کے گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو تیزی آئی ہے اس میں اسی لیے آئی کہ وہ آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب ہمیشہ معاہدے کر کے پھر جاتے ہیں, اور انہوں نے جا کے پھر وہاں ہل جل کرنی شروع کی تو تھوڑی سی تیزی آئی ہے. اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید آ جائے, لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ نواز شریف کو لانا بہت مشکل ہے. پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ لوگ تو ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں, ہر میں اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, لیکن جو میں انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر میرا تعلق رہا ہے, میری زندگی سیاست میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں گزری ہے, جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کو لانے کے لیے نا آپ کے پاس دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوتا ہے. اب وہ ملزمان کو اگر آپ اگر وہ بھی آپ کسی کو مجرم یا ملزم ڈکلیئر کر دیتے ہیں کورٹ سے تو پھر وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوتی ہے. وہ ٹریٹی تو آپ کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں, آج یہ بھی سننے میں آیا, میں نے سنا دے کہ 2-4 لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ہوگا انٹرپول کے ذریعے. تو انٹرپول کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ان سے رابطے رہتے. انٹرپول جو ہے کبھی بھی کسی ایسی پولیٹیکل جو کہ ویل نون پولیٹیکل فگر ہو اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے کبھی بھی. تو یہ تو چیپٹر سمجھے آپ کلوز ہے کہ نواز شریف کو کوئی پکڑ کے لے آئیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو سکتا تو الطاف حسین ان سے زیادہ مطلب کاروبار انہوں نے کیے ہیں تو وہ لا سکتے. تو یہ چیز آپ بھول جائیں. اب آپ آ جائیں, بہت سے لوگوں نے مجھ سے آج پوچھا ہے کہ کراچی کے بارے میں, کہ بھئی کراچی کے بارے میں. تو کراچی کے بارے میں دیکھیں جناب, میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے حوالے سے میں نے آپ کو یاد ہوگا, جو لوگ پرانے مجھے جانتے ہیں, میں مسلم لیگ میں تھا جب سے, تو اس وقت سے میں 80 سے میں کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کراچی کو جو ہے نا سندھ کی تقسیم کریں. اگر آپ سندھ کی تقسیم نہیں کریں گے تو کراچی کا کوئی حل نہیں ہے. یہ اب آپ نے دیکھیے وہ بنا دیے 6 صوبے, وہ 6 ضلع, 6 سے پھر 8 ضلع. وہ مصطفیٰ کمال کا میں سن رہا تھا پہلے, مصطفیٰ کمال کہتے تھے کہ ہمیں سندھ کی تقسیم نہیں چاہیے, اب وہ کہتے ہیں کراچی کی تقسیم نہیں چاہیے. بھائی نہ سندھ کی تقسیم نہ کراچی کی تقسیم, تو کیا پاکستان کی تقسیم چاہیے؟ پاکستان کا خاص طور پر جو مسئلہ ہے, دیکھیے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, کسی کو برا لگے بھلا لگے, میں سچ کہنے سے نہیں ڈرتا. کراچی کا مسئلہ جو ہے یہ جان بوجھ کے کھڑا کیا گیا ہے. کوٹا سسٹم جو بھٹو صاحب نے لگایا تھا وہ لگایا ہی اسی لیے تھا کہ مجھے جی ایم سید نے کہا تھا وقت آنے پہ میں ثبوت بھی دے دوں گا. ایسی بات نہیں, میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتا, یا تو میں خود موجود ہوتا ہوں یا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میرے سے ملاقاتوں میں خود جی ایم سید نے کہا تھا کہ ہم نے کوٹا سسٹم اسی لیے لگانا چاہتے ہیں کہ ہم شہری علاقوں کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں اور مایوسی کی اس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی سندھو دیش کی طرز پر سوچنے لگے. یہ آن ریکارڈ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اسی لیے بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم لگایا. کوٹا سسٹم کو دیکھیے, کوٹا سسٹم کب تک لگا تھا؟ 2013 تک, میرے خیال سے مجھے یاد نہیں, 2013 یا 2014 تک تھا. پھر دوبارہ آپ نے لگا دیا. بھائی کوٹا سسٹم آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر کوٹائی سسٹم شہری دیہی کی بنیاد پہ کہیں کوٹا نہیں ہوتا, اگر لگانا تھا تو آپ لاہور شیشہ وطنی بھی لگا دیتے, پشاور 4 سدہ میں بھی لگا دیتے. لیکن بنیادی طور پر لگایا, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے, جو معاشی ہب ہے, اس کے اندر مایوسی پھیلا دی جائے, اور مایوسی پھیلانے کے بعد اس حد تک حالات خراب کیے جائیں کہ یہ علاقہ جو ہے, یہاں کے لوگ جو ہیں پاکستان سے بدل ہو جائیں. اور اسی دوران پھر ایک الطاف حسین کا کارڈ کھیلا گیا, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. شروع میں تو الطاف حسین بھی صحیح چل رہے تھے, لیکن میں آپ سے کہا نا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سیاستدان صحیح چلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا, کیونکہ چاروں طرف جب ایجنٹ ہوں تو 10 ایجنٹوں کے بیچ میں ایک اکیلا آدمی نہیں چل سکتا. وہ یا تو ناکام ہو جاتا ہے, یا مارا جاتا ہے, یا پھر خود ایجنٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. عمران خان کی مثال بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بیچارہ مارا تو نہیں گیا, لیکن وہ بیچ میں پھنس گیا اکیلا. تو بنیادی طور پر یہ ساری صورتحال ہے. آج آپ دیکھ لیں کراچی کی کیا صورتحال ہے. کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے, نفرتوں میں ڈوبا ہوا, تعصب میں ڈوبا ہوا. میں آج آپ کو یہ بانگ و دہل کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کم از کم 12 صوبے, جس وقت میں پاکستان مسلم لیگ میں تھا تو میں نے پاکستان کے سردار میر نعمت زہری, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے, میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے. انہوں نے پاکستان مسلم لیگ قیوم گروپ بھی بنایا تھا. جب وہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین تھے, اس وقت بھی ہم نے یہ بات کرائی تھی اور ریکارڈ میں پڑھی کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کے کم از کم 10 صوبے یا 12 صوبے کرنے ہیں, ورنہ پاکستان کو لسانی تعصب, مذہبی تعصب اور دیگر تعصب کی آگ سے آپ نہیں بچا سکیں گے. آن ریکارڈ ہے, اور یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں ریکارڈ کے طور پر. تو لہٰذا اگر
کراچی کے آپ نے حالات درست کرنے ہیں. یہ ساری بکواس باتیں, یہ کمیٹی بیٹھ گئی, کچھ نہیں ہوگا. یہ سب آئی واش ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کی دشمن موجودہ پیپلز پارٹی کا موجودہ ڈھانچہ ہے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.